बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करवा देते हैं। जाने से पहले आपने जो आखिरी जुमला सुना वो शेख रोहेल असगर साहब का ये जुमला था कि गाली पंजाब का कल्चर है और ये पंजाब का कल्चर है। इवन जब उनको दुनिया टीवी पे शामी साहब के शो के अंदर बार बार ये पूछा गया तो वो बज़िद थे कि ये वाकई पंजाब का कल्चर है, लेकिन क्या ये वाकई पंजाब का कल्चर और पंजाब इसको अप्रिशिएट करेगा या पंजाब इसको ऐसा ही समझता है कि गाली देने वाला, बड़क लगाने वाला, मारने वाला, आगे बढ़ के अटैक करने वाला वो अप्रिशिएट होगा, उसके वोटरों की तादाद में इजाफा होगा। और यही स्ट्रेटजी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना ली है। यानी शेख रोहेल असगर साहब तो गाली दे देते हैं, वो अक्सर दे देते हैं। उनके अगर आप इलाके में भी पता करें तो वो ऐसे ही इसी अंदाज़े तकल्लुम में वो रहते हैं नॉर्मली। और आपने थोड़ा अर्सा पहले देखा जब कौमी असम्बली के बाहर झगड़ा हो रहा था तो वहाँ शेख रोहेल असगर साहब वहाँ पे भी इसी तरह की गंदी गालियाँ दे रहे थे। तो कौमी असम्बली में जो लड़ाई का आगाज़ हुआ है, जो अब तक शवाहिद इकट्ठे हुए, वो आगाज़ होता है शेख साहब की गाली से और दूसरी तरफ से फिर लगातार बहुत सारी गालियाँ आती हैं। गाली चाहे एक दे या दूसरा दे, गाली गलत चीज़ है और मायूब है। हमारा मज़हब भी इजाज़त नहीं देता, इखलाकियात भी इसकी इजाज़त नहीं देती और यहीं से काम ख़राब हो जाता है। और फिर मारा मारी, किताबें उठा के एक दूसरे को फेंकना, वो बजट जिसके ऊपर बात होनी थी वो बीच में कहीं गायब हो गया। इसका फ़ायदा किसको हुआ? क्या अपोजिशन को हुआ या हुकूमत को हुआ? मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें यहाँ पे इस्लामाबाद स्टूडियो में कादिर मंदोखेल साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं, सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया आपका। हमें ज्वाइन किया है हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, बहुत शुक्रिया हिना परवेज़ भट्ट साहिबा आपका भी मुस्लिम लीग नून से। तो मुझे ये बताएं कि हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, जो शेख रोहेल साहब कह रहे हैं कि ये तो कल्चर है पंजाब का गाली, और वो डिफेंड कर रहे हैं अपनी इस पोजीशन को जिसमें वो गाली निकालते हैं लोगों को, आपके ख्याल में ये जस्टिफाइड है? यानी गाली निकालना गलत बात है, सब कहते हैं बुरी बात है, जो गाली दे दे वो भी बाद में कहता है मेरे से गलती हुई, मैं आइंदा नहीं दूंगा और कोशिश करूंगा कि ऐसी जुबान इस्तेमाल ना करूं। लेकिन शेख साहब वाहिद आदमी है इस सारे लड़ाई झगड़े में जो कह रहे हैं कि नहीं, गाली हमारा कल्चर है और आप इसको नहीं समझते, वो इस पर बज़िद हैं। इमरान, आई थिंक कि ये रोहेल असगर साहब की ज़ाती राय तो हो सकती है और मैं इस पर बिलीव नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनका स्लिप ऑफ टंग हो गया हो और वो कहना चाह रही हूँ कि ये पीटीआई का कल्चर है, पंजाब का कल्चर नहीं। जैसे आपने अभी वीडियो शो की जिसमें अली नवाज़ साहब की जिस तरह वो गालियाँ माँ बहन की दे रहे थे पार्लियामेंट में कल, वो गालियाँ, अब वो वाली वीडियो आप चला भी नहीं सकते। या ये मेरे ऑनरेबल कलीग बैठे हुए हैं कादिर मंदोखेल साहब, जिस तरह फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने इनके ऊपर हाथापाई की। और आपने अभी ये बात की, आपको पता है फिरदौस आपा जो हैं वो अपने इस कादिर मंदोखेल साहब के अटैक के बाद उन्होंने बड़े लोगों को ये बात की कि मेरे हलके में मेरे वोट बढ़ गए हैं। और इससे पहले आपने देखा कि पार्लियामेंट में जब अपोजिशन के हमारी ख़वातीन प्ले कार्ड्स लेके खड़ी हुई थी तब भी पीटीआई की ख़वातीन ने किस तरह उन पर अटैक किया। तो मैं रोहेल असगर साहब की इस बात से एग्री नहीं करती कि पंजाब का कल्चर है, बट ये मैं ज़रूर कहूँगी कि गाली देना पीटीआई का कल्चर ज़रूर है। गालम गलोच करना, अटैक करना और ट्रोलिंग करना, और ये सब कुछ इन लोगों ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इमरान खान ने इनको हदायत दी थी। आपने कहा किसको फ़ायदा हुआ? देखिए, ऑपोजिशन को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारी तो शहबाज शरीफ साहब की स्पीच थी, तीसरे दिन की स्पीच है। हमने क्या करना था? पेट्रोलियम की प्राइसेस इंक्रीज़ होगी, आटे की प्राइसेस कैसे इंक्रीज़ हो रही है, चीनी की प्राइसेस कैसे इंक्रीज़ हो रही है। हमने तो ऑपोजिशन मेंबर्स ने वहाँ ऑपोजिशन लीडर की स्पीच थी, फ़ायदा तो इनको हुआ। आप मुझे बताएं कि ये पहली हुकूमत है जो बजट भी खुद पास करती है, बजट प्रेजेंट भी खुद करती है, इनके मिनिस्टर्स भी एहतजाज खुद कर रहे होते हैं। और अब तो शायद मुझे तो डर है कि ये सड़कों पे बजट के खिलाफ धरना देने भी ना खड़े हो जाएं। मेरी बात तो शफकत महमूद जो है एजुकेशन मिनिस्टर, स्टूडेंट्स आर लुकिंग अप टू हिम, वो खड़े होके वहाँ
بجٹ کی تقریریں زور زور سے مار رہے ہیں, بجٹ کی بکس مار رہے ہیں, پھر فواد چودھری صاحب, پھر شیریں مزاری صاحبہ گالیاں دے رہی, مطلب وہاں بے کھڑی ہوئی ہیں, تو منسٹرز خود اپنے بجٹ کے خلاف احتجاج کریں. سمجھ نہیں آئی پوری پارلیمنٹیرین, آپ پارلیمنٹری ہسٹری میں دیکھ لیں, آپ دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ ضرور احتجاج کرتی ہے. آپ نے کہاں دیکھا ہے کہ منسٹرز خود کھڑے ہوتے ہیں احتجاج کرنے؟ اور پھر آپ نے گالیاں والی ویڈیوز جو ہیں وہ سنی. یہ چیزیں صرف جو ہے, اور پھر آپ نے اسپیکر کا جو بیہیویئر دیکھا, میں تو اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں کہ اس طرح جانبدار بیہیویئر اسپیکر کا, کہ 3 دن سے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ تقریر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ ان کو تقریر نہیں کرنے دیتے, اور ایک لسٹ جاری کر دیتے ہیں کہ بھئی اس لسٹ میں یہ 7 لوگ جو ہے نا پارلیمنٹ میں الاؤڈ نہیں ہے. پہلے آپ سب سے پہلے تو یہ اگری کریں کہ ان لوگوں نے اپوزیشن لیڈر کو تقریر نہیں کرنے دی, ان لوگوں نے اپوزیشن لیڈر کو جو ہے وہ بجٹ کی کاپیاں ماری ہیں. انہوں نے ایک دن پہلے مریم اورنگزیب اور باقی جتنی ممبرز وہاں کھڑی ہوئی تھیں ان سے پلے کارڈز کھینچنے کی کوشش کریں, پھر کہ علی نواز نے اتنی گالیاں دینے کی کوشش کی. تو میں تو یہ کہوں گی کہ پنجاب کا کلچر بالکل نہیں ہے, نہ یہ پی ایم ایل این کا کلچر ہے. یہ کلچر ہے نا تو پی ٹی آئی کا کلچر ہے. پی ٹی آئی کے عمران خان نے ان کو بٹھا کے سارے سپوکس پرسنز کو یہ ہدایت دی تھی. آپ کنڈیم کر رہی ہیں اس کو کہ گالیاں نہیں دینی چاہیے, اور شیخ صاحب کی جو رائے ہے وہ ان کی اپنی ذاتی ہے, اس سے آپ کی پارٹی کو اتفاق نہیں ہے, اور نہ آپ ان کی گالیوں کو اور نہ آپ ان کے اس موقف کو اون کرتے ہیں. جی اعجاز چودھری صاحب, شہباز شریف صاحب کو تقریر کرنے نہیں دے رہے, یہ ہے وہ اصل معاملہ جہاں سے اپوزیشن اکھڑتی ہے. جی بہت شکریہ عمران بھائی. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اسپیکر نے یہ وہاں پہ اعلان کیا کہ جو بھی واقعہ ہوا ہے کیمرے کی آنکھ نے اسے دیکھا ہے, اور اس کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا لیتے ہیں, اور اپوزیشن سے بھی لوگ آ جائیں, حکومت سے بھی لوگ آ جائیں, کیونکہ ہمیشہ پارلیمان کے اندر فوقیت پارلیمانی کمیٹی کو حاصل ہوتی ہے. وہ کمیٹی بن جائے اور ساری جو یعنی کلپس ہیں یا جو اول سے لے کے آخر تک وہاں پر فوٹیج ہے اس کو دیکھ لیا جائے کہ کس نے کیا کردار ادا کیا, اور پھر ڈٹرمن کیا جائے کہ کس کا کتنا قصور تھا. ایک بات میرا خیال ہے کہ اس پہ اسی اپوزیشن نے ڈس ایگری کیا اور وہ اس کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں گئے. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب شوکت عزیز صاحب نے بسم اللہ پڑھی اور بجٹ کو پیش کرنے کی کوشش کی, تو میرا خیال ہے کہ اس ساری جتنی شور شرابہ اور بدتمیزی ہے اس کا آغاز اپوزیشن کی طرف سے کیا گیا, اور بالخصوص پی ایم ایل این کی طرف سے کیا گیا. پھر یہ توقع رکھیں کہ جیسا یہ آغاز کریں گے ویسا ہی اس کا یعنی دوسری طرف سے رد عمل ہوگا. اچھا, تیسرا پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر کے پارلیمانی نظام کے اندر, اور یہ مغربی جمہوریت کا ایک خاصہ ہے کہ وہاں پر یہ سارا شور شرابہ, یعنی دنیا کی مہذب ترین اگر جاپان کو یا یورپ کو یا امریکہ کو آپ لے لیں اور دیگر اقوام بھی, وہاں پر یہ تو ہوتا ہے کہ یہ شور شرابہ ہوتا ہے, لیکن گالیوں کو کبھی کسی نے جسٹیفائی نہیں کیا, آج تک جسٹیفائی نہیں کیا. اور آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ فرض کیجئے کہ علی نواز نے وہ گالیاں دیں اور یہ فیکٹ ہے, اس نے باہر نکل کے یہ کہا کہ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں. ایک یہ رویہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ماں بہن کی گالیاں بھی دے رہے ہیں اور متعدد دفعہ دے رہے ہیں. یعنی علی نواز تو اس دفعہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں, شیخ رحیل اصغر 1985 سے پارلیمنٹ کا ممبر بن رہے ہیں, اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر کی 4 دیواری کے اندر جو زبان چلتی ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی چلتی ہے, پارلیمنٹ کے باہر بھی چلتی ہے, اور ہر جگہ چلتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان دونوں چیزوں کو برابر کیا جائے. ایک غلطی کرنا ہوتا ہے, ایک اپنی غلطی کے اوپر اصرار کرنا ہوتا ہے. جو بلنڈر بنتا ہے گناہ ہو جاتا ہے. ایک آدمی سے اگر رد عمل میں غلطی ہو جائے اور وہ تسلیم کر لے, اس کا ایک مختلف پہلو ہے. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں ہم جو 3 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا, ایک دوسرے کے دلائل سے قطعاً کنونس نہیں ہوں گے. اسے تاریخ کے حوالے کریں, قوم کے سامنے رکھ دیتے ہیں, یا جو تحقیقاتی کمیٹی پارلیمان نے سجیسٹ کی ہے اس کو آنے دیں. مجھے جو معلومات ہیں, میں موقع پہ تو موجود نہیں تھا, وہاں سب سے پہلے وہ جو صاحب ایک ایم این اے ہیں فیصل آباد سے,
यानी उन्होंने कोरस में गालियां बकना शुरू की। उन्होंने उसके बाद तहकीकाती कमेटी में ना इमरान खान ने पकड़े जाने, क्योंकि असलियत ये है कि इमरान खान ने पहले इसे खामोश कराएं, इमरान भाई इसे खामोश कराएं। ये खातून अगर चाहती हैं बारी बारी बात करेंगे ना, बारी बारी हिना साहब बारी बारी बात करेंगे। चुनाचे उसके बाद रोहेल असगर ने गाली दी और फिर अली नवाज ने गलती की। अभी आपने देख लिया कि इसे खामोश कराएं। अभी एक तरफ से ये रोहेल असगर को कह रहे हैं कि वो गालियां देते हैं और दूसरी तरफ से कह रहे हैं जिस तरह बेटी की उम्र की है, इस तरह खातून ये बोल रही हैं, बेटी की उम्र की उनकी कोई बात नहीं। मैं नहीं कहूंगा, मैं इनके लेवल पे नहीं उतर सकता। अच्छा चलें, बात तो करने देना, बात मुकम्मल हो जाए फिर आप बात कीजिए ना। आपकी बारी नहीं बोले, आप उनकी बारी मत बोले। ये आप इस टॉक शो के अंदर ही इनका रवैया देख लेना, तो अल्लाह ताला ने मुझे तो हौसला दिया हुआ है, इनके बोलने के नतीजे में मैं कोई बिलो द बेल्ट हिट नहीं करूंगा, लेकिन यही हुआ है जो इस वक्त इनका रवैया है। चुनाचे मैं आपसे अर्ज करता हूं, गाली के कल्चर को हर सूरत में हमें बंद करना है, कोई इसकी हमायत नहीं कर सकता और हमारी तरफ से हुई है। अली नवाज ने इस गलती को तस्लीम किया है। मैं बरसरे आम बैठ के ये कहता हूं कि जुबान दराजी जो है इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि उसके अंदर बदजुबानी हो और हम इतने बड़े पहलवान बनते हैं ना, सारे बड़े बहादुर, और गाली देते हैं मां और बहन को। यानी हम सब बड़े बहादुर बनते हैं ना मर्द सारे, तो गाली किसको देते हैं? अपनी मां को और बहन को। तो ये समझ लें जिनका कल्चर है वो क्या कितने बहादुर होंगे। इसलिए मैं अर्ज करता हूं, एक मिनट जरा पहले मैं मंदू खेल साहब को टाइम दूंगा, पहले वो मेरे पास यहाँ पे स्टूडियो मौजूद है मेहमान, खत्म करना चाहिए, आइंदा ये नहीं करना चाहिए। आइंदा है ना, मैं वापस आता हूँ आपके बाद, मैं आता हूँ, मैं हिना भट्ट साहब मैं आता हूँ आपके बाद, मैं मुझे जरा बात कर देते। मंदू खेल साहब, आप लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया, खास तौर पे पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने तस्वीरें तक मोहतरमा की फेंकी, मोहतरमा के साथ जितनी ज्यादती हुई या पीपल्स पार्टी के साथ जितनी ज्यादती हुई और PMLN ने की, आप लोग उनको जवाब नहीं देते थे, इसलिए टकराव नहीं होता था। आप लोगों ने हमेशा, अगर PMLN आपके खिलाफ ब्लो द बेल्ट आई है, और वो एक दफा नहीं आई, वो कई दफा आई है, लेकिन आप लोग उस लेवल पे नहीं आए तो टकराव नहीं हुआ। PTI उस लेवल पे आ गई है। अब दोनों ऐसी जमातें हैं जो एक ही तरह का काम कर रही हैं और टकराव की सियासत है और ये घटिया जबान का इस्तेमाल है। तो सर ये तो हमें कहीं से कहीं ले जाएंगे। यानी एक फरीक जब पीछे हटने को तैयार होता है तो मामले का कोई हल निकल जाता है, जैसे पीपल्स पार्टी पीछे हट जाती थी, लेकिन यहां तो कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप इसका अंजाम क्या देख रहे हैं सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो पहली मरतबा पार्लियामेंट में आया हूँ, मैं तो बड़ा अफसरदा हो गया हूँ। मैं तो सोच रहा था मैं वकील हूँ, सोशल वर्कर हूँ, पार्लियामेंट में मैं बड़े ज़बरदस्त बात करूँगा और बड़ी ज़बरदस्त कानून साजी के लिए करूँगा। वो पहले दिन जाके वज़ीर कानून ने जो बिल लाया है, उस बिल का भी हशर आपके सामने हुआ है कि मतलब वो 2 मिनट पहले दिए और वो स्पीकर के लो जी अक्सरियत ने कह दिए पास, और लोग जी फेल तो करता ही नहीं, पास हो। भाई मैं तो हैरान हो गया, काउंटिंग का है, आदाद शुमार का है, बिल पड़ा का है, किधर देखा किधर कुछ नहीं है, वो गुजर गया। अब अगले दिन जो बजट का है, बजट के हवाले से जो अपोजिशन ने नारे लगाए हैं, सब ने लगाए, मैंने भी लगाया, लेकिन हमने पूरा तमीज़ और तहजीब के दायरे में लगाए। हमने किसी को गालियाँ नहीं दिए। मगर उसी तकरीब में भी अमजद नियाजी साहब इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा था, लिया का है या मियाँ वाली का है, जहाँ कभी है नहीं, लेकिन आपको याद है कि मुराद सईद पे भी इसी तरह के जुमले आपके कादर पटेल साहब जो हैं वो कसते हैं। आपको पता है इस बात? देखिए मैं एक चीज़ देखो, आप मुझे एक बात बताएं, अभी अगर कोई बंदा आज हरकत कर ले और फिर आप 10 साल पुरानी याद दिला दे, नहीं 10 साल नहीं, अभी की बात है। नहीं देखिए, ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है। बात ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कादर पटेल को बुला के कहेंगे कि तुम ये गलत कर रहे हो, कल को वो मेरे साथ करेंगे। देखिए ये तो उनको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ड्यूटी थी ना कि वो कादर पटेल को कहते हैं कि यार ये नहीं करना। मैं एक चीज बताऊं आपको, ऐसे बहुत सारी बातें मुझे पता है, मेरे पास भी अमेरिकन कोर्ट का फैसला पड़ा हुआ है, मैं उसके बारे में मैंने कभी किसी स्टेज पे नहीं कहा है, बल्कि मेरी पार्टी ने इजाजत दी कि भी आप ना करें। अब सवाल ये है कि ये सारी चीजें जो गाली गलौज कर, चलो मैं तो पार्लियामेंट में मौजूद था, तीनों सेशन में, आज भी सारा मौजूद था। अब सवाल ये है कि एक चीज हो गया, बजट के ऊपर कोई इमरान खान साहब के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि जो वजीर खजाना था उसके बारे में लोग जो नारे भी कस रहे थे, वो नारे ये कस रहे थे कि भाई अभी बजट से हो गया, इससे पहले यही नौकरी हासिल करने के लिए यही शौकत तरीन साहब कहते कि भाई मईशत तबाह हो चुकी है, सब ये आपके सामने की बात है। असद उमर साहब फेल हो गए,
اور حفیظ شخص سے فیل ہو گئے. یہ صاحب ابھی چند دن پہلے آ گئے اور پورا کا پورا بجٹ ہی صحیح ہو گیا, پورا پاکستان صحیح ہو گیا. یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے, ایڈیٹر جنرل کا, شوکت ترین صاحب کا, سب کا. اب اس میں اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ یہ ساری باتیں کر لیں. اور پھر جب یہ شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر کھڑے ہو گئے, اس کے بعد جو پہلے دن کا تھا, پھر 3 گھنٹے میں آپ کو مختصر بتاؤں, 20 منٹ کا وقفہ لیے, 20 وقفے کے بعد 3 گھنٹے میں اظہار کرے. یعنی جو گیرلی میں گیسٹ جو MNA صاحبان یا جو لیڈیز تھے وہ بیٹھے ہوئے, ساری میڈیا سب انتظار کر, 3 گھنٹے کے بعد مغرب کی نماز کے او جی ہاؤس ایڈجنٹ ہو گیا, چلو بھائی ایڈجنٹ ہو گیا, آج آ گئے, چلو ٹھیک. آج جب شروع ہو گیا پھر وہی سلسلہ ہو گیا, گالی گلوچ. آپ میں ایک چیز ہو, چلو میں آخری بات پہ آ جاتا ہوں, اسپیکر صاحب کی جانبداری کے اوپر. یہ اسمبلی کا رواج ہے کہ نیا ممبر آتا ہے اس کو سپیچ کا موقع دیا, مجھے نہیں دیا گیا. یہ میرا حق ہے کہ مجھے ایک اپارٹمنٹ مل گیا پچھلے مہینے کی 24 تاریخ کو, اور وہ مجھے کل ملا. ٹھیک ہے, وہ اس کی بڑی داستان ہے, میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا ہوں. اب اسپیکر صاحب نے جو بات کی ہے, چودھری صاحب نے ایک بات کی, کیمرے کی آنکھ سے نے سب کچھ دیکھا. کاش اسپیکر کی آنکھ پہ کچھ دیکھتا. کیا مراد سعید صاحب ٹیبل کے اوپر چھڑ کے کتابیں دے مار 4.5 نہیں کر رہے تھے؟ نظر آ رہا تھا. کیا گنڈاپور صاحب نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ جو سب سے زیادہ شریف پرویز خٹک صاحب جو دور بیٹھے ہیں وہاں سے بھی وہ نہیں کر رہے تھے؟ وہ تو جدھر وہ کھڑے تھے نا, 1 منٹ, جدھر وہ کھڑے تھے وہاں سے تو وہ جہاز بھی نہیں پھینک سکتے کاغذ کا بنا. حرکت تو کیے نا, کتنی دور کھڑے ہوئے, حرکت تو کیے نا. مطلب سر لڑائی میں ان کو نہ لے ایک جو تربیت ملی تھی خان لاسٹ ڈیفنس لائن پہ کھڑے تھے, تربیت جو خان صاحب کی 126 دن کے دھرنے ملی, وہ اس کا انجام. اور پھر آپ سب سے بڑھ کے پورے پاکستان, پورا میڈیا, پورا پارلیمنٹ, ایون کی پتہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں سر, پنجاب, آپ وکیل ہیں, 1 منٹ میری بات سنیں سر, آپ وکیل ہیں. پنجاب میں بھی جب مقدمہ ہوتا ہے نا تو بعض اوقات یہ پرابلم آ جاتی ہے. ایک پارٹی نا دوسری پارٹی میں کسی ایسے بندے کا نام پرچے میں لکھوا دیتی ہے جس کی وجہ سے سارا پرچہ خراب ہو جاتا ہے. جی, اب اگر آپ اس پرچے کے اندر پرویز خٹک کا نام لکھوائیں گے نا, آپ اپنا سارا پرچہ خراب کروا لیں گے. اس پرچے کے اندر آغا رفیع اللہ کا نام لکھا کہ انہوں نے اپنا کیس کمزور کر دیا. آغا رفیع اللہ بھائی اس کا کیا لینا نا, آپ ہی کر رہے ہیں نا. ایک بات. اچھا, اب دوسری بات یہ, کیا میرے ساتھ جو ڈاکٹر فیروزہ اشرف صاحبہ نے کیا ہے, کیا اس پر بات کے اوپر نوٹس ہے آپ کو؟ کسی کو شرم؟ نوٹس یہ کیا دیں گے, نوٹس تو میں دوں گا. نہیں, انہوں نے نوٹس پورا میڈیا میں مجھے وصول نہیں ہوا, کس بات کا نوٹس دیں گے؟ مجھے بھی نوٹس بھیجنا تھا. فزیکل اٹیک, ہراسمنٹ, گالی گلوچ دنیا نے دیکھے, مگر کسی کو شرم نہیں آئی, کسی نے مذمت تک نہیں کی. اچھا, اس کے بعد یہ کلچر, کیونکہ میرے خاندان کا, میری پارٹی کا, بی بی شہید کا ہم یہ تربیت ہے, اور پورا میڈیا, پورا پارلیمنٹ میرے ساتھ, پی ٹی آئی کے لوگ میرے ساتھ ہیں. ہاں, 2-4 نے بولا آپ بھی گھما کے دیتے, میں نے کہا میں گھما کے دیتا, میں جوڈو کراٹے کا ماسٹر ہوں, میں گھما کے دیتا تو پھر یہ میری کلچر, میرے مذہب, ہر چیز کے خلاف ہوتا. میں نے برداشت کیا. ٹھیک ہے, پاکستان میں آپ کی وہ درگت بنتی ہے اگر آپ گھما کے دیتے, لیکن سارے آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور ہو جاتے نا, فردوس آپا ہیرو بن جاتے. اچھا, میں 27-28 سال ہو گئے سماجی کاموں میں, پاکستان کا پہلا انسانی حقوق ایوارڈ ہوں, میڈیا لاز میں پی ایچ ڈی ہوں. کیا میں خواتین کے حقوق کے لیے, بچوں کے حقوق کے لیے لڑ رہا؟ کیا اب آج میں خواتین تو میں نہیں کہوں گا, ایک خاتون نے جو مجھ پر اٹیک کی ہے, کیا پی ٹی آئی کے یا عمران خان صاحب نے کوئی ایکشن لیا, اس کے اوپر کوئی بات کی؟ آج رویل اصغر صاحب کے بارے میں تو سب کہتا ہے, میں بھی کہتا ہوں غلط بات کی اگر جو اس نے کی ہے. رویل اصغر صاحب نے بالکل غلط بات کی ہے, لیکن بات یہ ہوتا ہے رویل اصغر صاحب اور پھر یہاں حکومتی ترجمان جو ہے نا, اس کے اوپر پرائم منسٹر نے کوئی ایکشن نہیں لیا. بہرحال وہ کورٹ کچہری میں. لیکن میرا سوال یہ ہے سر, حل کیا ہے اس کا؟ پولرائزیشن ختم کیسے ہو گیا؟ حل چودھری صاحب, یا اس سے پہلے میں ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے ساتھ کسی اور چینل پہ تھا, وہ تو کہتا ہے کہ جو یہ کریں گے ہم اس سے بڑھ کے کریں گے اور ہم اب جواب دیں گے. پالیسی تو انہوں نے بنا لی ہے, ایسا لگتا ہے. پیپلز پارٹی نے مقابلہ نہیں کیا ان کا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں مقابلہ کریں گے. پیپلز پارٹی ان گندے گیم میں اپنے حصہ ڈالے گی نہیں کسی طریقے سے. میں ایک چیز بتاؤں, اب سوال یہ, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں سر, میں مینٹیلٹی بتاتا ہوں, میرے سے سوال لے لیں, کہ وہ بریک پہ جانا ہے لیکن میں چھوڑ جاؤں. سب کو ایسا لگتا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی ختم اس لیے ہوئی کہ انہوں نے پی ایم ایل این کا ہر اس محاذ پہ مقابلہ نہیں کیا جس میں پی ایم ایل این ان کو ٹارگٹ کر رہی تھی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرح ہم پنجاب سے ختم نہ ہو جائیں, لہذا ہم مقابلہ کریں گے. یعنی اب یہ ان کی مینٹیلٹی ہے. اگر مقابلہ اس کو کہتے ہیں گالی گلوچ کا, اگر مقابلہ اس حد تک بلو دا بیلٹ کے آئے تو بھئی یہ مقابلہ تو سر پھر آپ تو نہیں کرتے نا, وہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. کرنے دو ان کو. ایک بریک لیں, واپس آتے ہیں, پھر بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. جی سر, آپ بات مکمل کر لیں تاکہ میں ہینا بٹ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بات کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن آپ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی جیسے یہ ایک دنیا کی پہلی پارٹی ہے, دنیا کی پہلی حکومت ہے جو اپوزیشن کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. آپ نے کبھی دنیا میں سنا؟ ٹھیک ہے, نمبر 1 بات. دوسری بات یہ بجٹ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بولنے نہیں دیتے تو ہم بھی ان کو بولنے نہیں دیں گے. اچھا, پھر کیا ہوگا؟ اب اگلا جملہ سن لیں میرے. اب یہ افراتفری میں بجٹ تو ان کا پاس ہو جائے گا,
کیا میسج جائے گا دنیا کو؟ کیا دیکھو جو پھلدار درخت ہوتا ہے ان کو جھکنا پڑتا ہے. آپ اگر اپوزیشن کی 2 باتیں بھی سنتے, 2 تنقید بھی سنتے, 2 تجاویز بھی سنتے اور پھر بجٹ ہو جاتا. اب اگر بجٹ سی افراتفری میں پاس ہو جاتے ہیں جو کہ ہونا ہے, تو کیا میسج آئے گا؟ آپ کیا اچیومنٹ لے کے جائیں گے دنیا کے سامنے اور پاکستان کے سامنے کہ آپ کے وزیر آگے پیچھے جو گالی گلو ٹیبل پہ, خدا کا اچھا مجھے ایک چیز فرینکلی سر, اپوزیشن کی بات اس اسمبلی میں بار بار سنی گئی ہے, یعنی اپوزیشن لیڈر نے بھی تقاریر کی ہیں یہاں پہ جن کو خاموشی سے سنا گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی بڑی اچھی تقاریر ہیں جو خاموشی سے سنی گئی ہیں. زرداری صاحب کی بھی تقاریر یہاں پہ خاموشی سے سنی گئی ہیں. ایون بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بغیرت تک کہا تھا ایک تقریر کے اندر, وہ بھی سنی گئی تھی یہ مریم نواز جب گرفتار ہوئی تھی. لیکن عمران خان کی تقریر یہاں سنی نہیں جاتی, اسی بولنا شروع کرتا سارے لڑا ڈال دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میرا بھی ایوان ہے, مجھے بھی بات کرتے تھے آپ. فرق ہے تھوڑا سا, دیکھو تقریر میں اور بجٹ والے میں. دیکھو بجٹ کیا ہے, نہیں ویسے بھی نہیں کرنے دیتے. دیکھو ویسے بٹ ٹھیک ہے نا, وہ چیز ہے, اس کی تو بہت ساری یو ٹرن ہے, آپ کس کس کو کریں, میں اس کو نہیں کہتا ہوں, سننی چاہیے اس کی تقریر بھی. لیکن بجٹ میں آپ کیا مقصد ہے بجٹ کا؟ آپ بجٹ سنا رہے ہو, ان کے اپوزیشن کی جو تنقید ہے اس کی کوئی سجیشن ہے وہ آپ دیکھیں اور پھر کمپائل کر کے, اور یہ کیسے. اب جب ایک اپوزیشن کی آپ سجیشن تنقید سننے کو تیار نہیں, بجٹ پاس ہو جائے گا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی سے. لیکن آگے میسج کیا جائے گا پاکستان میں, مجھے کو بتاؤ عوام کا, یہ بجٹ تھا, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی اور ہمیشہ ہمارے سے یہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہوتا ہے نا. اب کیا ہوگا اب اس کے بعد سینٹ میں, اور میں اصل وجہ کیا ہے میں بتاؤں. وجہ یہ کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کا بجٹ پاس نہیں ہونے والا ہے, کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کو انار ہو. میرے 27-28 سال ہو گئے پریکٹس کے کورٹ کچہری کا, میں نے کبھی لائف میں ایسا کیس نہیں دیکھا کہ کمیشن بنتا ہے, ریکمنڈیشن آتی ہے, FIR کرتا ہے اور ملزم جو ہے بڑے آرام سے نہ کو گرفتار ہوتے ہیں, بلکہ گرفتار کیا رہا ہنا صاحبہ کو ان کر دیں. ہنا بٹ صاحبہ آپ کی بھی پالیٹکس میں آپ بڑے دنوں سے ہیں, آپ کو یاد ہے کوئی ایسا واقعہ, پی ٹی آئی جو ہے وہ 4 سال رہی تھی قومی اسمبلی کے اندر اور 1 سال رہی تھی قومی اسمبلی سے باہر, لیکن ان 4 سالوں میں میاں نواز شریف صاحب نے بار بار تقریر کی, پولیٹیکل بھی کی, باقی بھی کی, لیکن یہ آپ کو تقریر کرنے دیتے تھے, پیپلز پارٹی والے بھی اور پی ٹی آئی والے بھی. میاں صاحب کی پوری بات سنتے تھے چاہے بعد میں جو مرضی کریں. لیکن عمران خان کو تو بولنے نہیں دیا آپ لوگوں نے پہلے دن سے. وہ جب سے آیا ہے وہ بولنے کے لیے ترس رہا کہ مجھے بات تو کرنے دو. تو پھر یہ تصادم تو کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوا نا. دیکھیں عمران, سب سے پہلے ہم نے تو ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اور ہم نے کہا کہ یہ RTS کو بٹھا کے عمران خان ہمارے پہ مسلط کیا گیا. اسی لیے پہلے دن جب یہ آئے تو ان پہ احتجاج کیا گیا اور ہم نے کہا کہ ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن یہ ہم شروع کی بات کریں, آپ مجھے بتائیں کہ لاسٹ 3 منتھس میں ابھی فلسطین کا ایک اتنا امپورٹنٹ ایشو آیا ہے, کیا آپ کے یہ سلیکٹڈ عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں آئے ہیں, انہوں نے پارلیمنٹ میں آ کے فلسطین پہ کوئی تقریر کی ہے؟ TLP والا ایشو آیا, اس آپ کے یہ سلیکٹڈ عمران خان صاحب کیا پارلیمنٹ میں آئے ہیں, کیا انہوں نے اس پہ بات کی؟ تو یہ لاسٹ جو ان کی تقریر تھی نا, شاید 3 مہینے پہلے تھی, جس پہ انہوں نے وہ جھوٹا ووٹ آف کانفیڈنس دینے کے لیے تقریر کی. تو آپ ریسنٹ ابھی کی بات کر لیں, عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں پہلی بات ہے آئے کب. دوسری بات, شروع میں جب یہ آئے تو ہم تو کہتے تھے کہ یہ RTS بٹھا کے آئے ہیں اور یہ سلیکٹڈ ہے, ہم ان کو قبول ہی نہیں کرتے, اس لیے احتجاج ہوا. 2-3 امپورٹنٹ باتیں میں یہ میرے بڑے آنریبل کلیگ ہیں سینیٹر اعجاز صاحب, انہوں نے شروع میں کہا اسے چپ کرائیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میں تو آتے ساتھ کنڈیم کیا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ پارلیمنٹ میں گالیاں نکالنا کسی بھی پارٹی کا یا کسی بھی پارلیمنٹیرین کو سوٹ نہیں کرتا. اور یہ سیکنڈ بات میں نے کرنا یہ چاہتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ بنانی چاہیے. تو میں اس پہ یہی ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ تحقیقاتی کمیٹی میں نا جو پکڑا جائے گا نا, وہ سلیکٹڈ عمران خان صاحب ہی پکڑے جائیں گے, کیونکہ 1 دن پہلے انہوں نے اجلاس کیا اور انہوں نے کہا اپنے سارے وزیر کو کہ شہباز شریف صاحب کی تقریر نہیں ہونے دینی. تو اگر تحقیقاتی کمیٹی بھری نا تو اس میں پکڑے عمران خان صاحب ہی جائیں گے. دوسری بات, یہ قادر مندخیل صاحب نے بات کی اور میں بڑی ان پہ ان سے کل بھی یہ میرے ساتھ ایک شو میں تھے, میں بڑی ان کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ انہوں نے اچھا کیا کہ ایک خاتون پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. لیکن سوری ٹو سے کہ یہ PTI کا کلچر ایسا ہے گالم گلوچ کا کہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھتی ہیں, اور انہوں نے ایکچولی یہ کہا کہ میرے حلقے میں ووٹ میرے انکریز ہو گئے ہیں جو میں نے قادر مندخیل صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی.
اور آپ نے مجھے ایک حل پوچھ رہے تھے آپ، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ پہلی تو بات ہے کہ جو ایسا ایک اسپیکر ہے ان کو خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ 3 دن سے ایک اپوزیشن لیڈر ہاؤس میں تقریر نہیں کر سکتا، ان کے سامنے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ خود اپنا استعفیٰ پریزنٹ کریں کہ بھئی میں تو ہاؤس نہیں چلا سکتا تو میرا استعفیٰ لے لو۔ اب جہاں تک کل پنجاب اسمبلی کی سیشن ہے اور حمزہ صاحب بھی تقریر انہوں نے بھی کرنی ہے، تو آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ پرویز الہی صاحب ایک زیادہ نیوٹرل سپیکر ہیں اور وہ میک شور کریں گے کہ جب اپوزیشن لیڈر پنجاب کے اندر تقریر کر رہا ہوئے گا تو وہ ہاؤس کو کنٹرول کریں گے، ان کی طرح نیشنل اسمبلی کے سپیکر تک کی طرح نہیں ہوئیں گے۔ اور جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے، ان کے باقی جتنے بھی منسٹرز بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے جو کمیٹی، ان لوگوں نے 7 لوگوں کے نام دیے، تو ان میں شیریں مزاری کا نام کیوں نہیں ہے، شفقت محمود کا نام کیوں نہیں ہے، فواد چودھری کا نام کیوں نہیں ہے؟ سارے کے سارے منسٹرز جو وہاں کھڑے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے ان سب کا بھی نام ہونا چاہیے تھا اس میں، ان نے ون سائیڈڈ نام دے دیے۔ تو میں اس بات پہ بالکل اگری نہیں کرتی کہ عمران خان صاحب ایک کانٹریکٹ چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ سلطان اعظم جو اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھ، کہ شہنشاہ صاحب آنے سے پہلے تقریر کرنے کا ایک ایسا ماحول ہو پارلیمنٹ میں کہ پن ڈراپ سائلنس ہو۔ بھئی کیوں؟ اگر شہباز شریف صاحب تقریر کر رہی ہے، شہباز شریف صاحب کو 3 دن ہو گئے ہیں، آپ نے تقریر نہیں کرنے دی، بجٹ کی بکس آپ نے دیکھا ہو کہ سیشن ختم ہوا کیونکہ بجٹ کی بکس شہباز شریف صاحب پہ پھینکی جا رہی ہیں۔ 2 دن پہلے یہ پارلیمنٹیرینز سے پلے کارڈ چھین رہے ہیں، علی نواز گالیاں دے رہے ہیں، تو اس طرح کے سپیکر کو تو چاہیے سب سے پہلے استعفیٰ دے دیں کہ میں پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا، ان کو تو چاہیے کہ استعفیٰ دے دیں۔ میں تو بالکل اس بات پہ بلیو کرتی ہوں۔ جی اعجاز چودھری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کنٹرول نہیں کر پا رہے اور پنجاب سے ان کو بڑی امیدیں ہیں، اور پنجاب کی امیدوں کی وجہ جو ہے وہ شوگر مافیا اور اس کے بارے میں بننے والا ایک قانون بھی ہے، اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو یہ ساری تحریک بن رہی ہے اس کا بیک گراؤنڈ مجھے آئیڈیا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ یہ کیوں بن رہی ہے اور کون سی شوگر والی کمپنیاں ہیں اور کون کون اس میں مٹھاس ڈال رہا ہے اور کون سا قانون ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور اسپیکر کے خلاف یہ کیوں نہیں آئی یا بزدار کے خلاف کیوں نہیں آئی، اس کے ریزنز ہیں۔ لیکن چلیں آپ اپنا موقف دیجئے۔ دیکھیں، پہلی گزارش تو میں آپ سے یہ کروں کہ ان 3.25 سالوں کے اندر 110 بل منظور ہوئے ہیں اسی قومی اسمبلی سے، یعنی 110 قوانین بنے ہیں، اور تمام کے تمام اس طرح بنے ہیں کہ اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا ہے، اندر یہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جب بل کے اوپر ڈویژن کا وقت ہوتا ہے تو یہ بائیکاٹ کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی ترامیم یہ جمع نہیں کراتے، کوئی ریکارڈ کے اوپر بتا دیجئے جمع نہیں کراتا ہے۔ ان کا پہلے دن یہاں پر آپ کے سامنے کہا گیا، نہیں صرف آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں یہ تھے، باقی پھر کہیں نہیں تھے۔ جی یہ بات آپ نے صحیح یاد دلائی ہے۔ وہ ظاہر ہے ایک فرد واحد ہے جس کے سامنے، یعنی اگر کمرے کے اندر ہوں تو ہاتھ جوڑ دیتے ہیں اور باہر ہوں تو اسے گالیاں دیتے ہیں۔ چنانچہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس حکومت کو پہلے دن سے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس حکومت کے بارے میں انہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ 3 سال ہو گئے ہیں، مستحکم انداز سے چل رہی ہے۔ ان 33 مہینوں کے اندر 15 ماہ کووڈ کے ہیں، جس میں 5 مہینے کرفیو جیسی کیفیت رہی ہے، لاک ڈاؤن کے رہے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کی کمپیریزن کے اندر بہترین معیشت چل رہی ہے، اور بہترین جو ہے سٹیبلٹی کے بعد گروتھ کی طرف پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، شرح نمو بڑھتی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ پچھلے ستمبر سے لے کر آج تک ایک اتحاد بنا کے پی ڈی ایم، آج تو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے نا، لیکن انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا ہے۔ کوئی ایٹم بم چلا رہا تھا، کوئی آر پار کر رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کل استعفے آئے، کوئی کہتا اس تاریخ کو نہیں رہنے دیں گے، لیکن انہیں معلوم ہے کہ ان کے اندر کا جو بودا پن ہے یہ انہیں کسی طرف لے کر نہیں جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے، دنیا بھر میں اگر کسی چیز کے اوپر فیصلہ نہ ہو پائے تو تحقیقاتی کمیٹی بنتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اس کی طرف نہیں آ رہا۔ وجہ یہ ہے کہ بس شور ڈالتے جائیں
اور سپیکر کو آپ جو مرضی کہتے جائیں لیکن تحقیقات کی طرف سے نہیں آئیں گے، جو کہ فوٹیج سے ثابت ہو جائے گا کہ کس کا کیا کردار ہے اور کس نے کیا اس کے اندر کیا۔ ایک بات میں اور سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایگزیکٹلی کس نے شروع کیا، کون پہلے آگے بڑھا، کس نے پہلی کتاب اٹھا کے ماری، کس نے پہلی گالی دی، سب پتہ چل جائے گا۔ ہاں کیا جی ہاں، تو ظاہر تحقیقات اگر آج بھی منوا لیں نا، 2 ممبران تو 2 پارٹیوں کے موجود ہیں، ان سے منوا لیں اس بات کو۔ مندو خیل صاحب، یعنی میرا ایک آدھ پروگرام میں ان کے ساتھ اتفاق ہوا ہے، میں عرض کرتا ہوں آپ نے وہ کلپ بار بار دیکھا ہوگا جو فردوس عاشق اوان صاحبہ کا ہے، میں بالکل اس کی وکالت نہیں کر رہا، ہاتھ کا استعمال، زبان گندی کا استعمال، لیکن مجھے یہ بتائیے اس سے متصل بھی تو کوئی بات ہوگی نا، کوئی فرد کھڑا ہو جائے اپنی سیٹ سے اور کسی کو تھپڑ دے مارے، اس سے پہلے بھی تو کچھ ہوا ہوگا نا، یا اینکر صاحب نے کیا ہوگا یا کسی مندو خیل صاحب کے علاوہ فرشتے آ گئے ہوں گے وہاں پہ۔ بات کریں بالکل ایمانداری کے ساتھ، کسی کو مشتعل کرنا وہ بھی اتنا ہی بڑا، بھائی آپ ویڈیو دیکھ لیں، سٹارٹنگ دیکھ لیں جب میں نے میں نے 10 دیکھیں مندو خیل صاحب آپ مذمت نہ کریں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی اتنا ایسا دفاع تو نہ کرے کہ اس کو سر پھیر رہے ہو۔ اپنی باری پہ آپ یہ بتائیں، آپ نے ویڈیو شروع سے دیکھی، میں نے اس کو بولا کرپٹ ہے آپ پہ، آپ نے کمیشن مانگا، آپ نے بسیں کی، اس کے اوپر وہ اچھل پڑی، شاید اس کی قانون نے کبھی ایسی بات سنی نہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں نا یہ بات سننے کا حوصلہ نہیں ہے، دونوں نے یہ ثابت کیا، دونوں پارٹیوں نے اس ٹاک شو میں ثابت کیا ہے کہ بات سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ میں ایک چیز عرض کروں، میں صرف ایک چیز عرض کروں، اس واقعے کو نا میں نے ایکسپریس نیوز میں کام کیا بڑا لمبا عرصہ، سر میں نے ایکسپریس نیوز میں بڑا لمبا عرصہ کام کیا، میرے وہاں کیمرہ مین بھی دوست ہیں جو اس وقت اسٹوڈیو میں موجود تھے، میں نے ان سارے لوگوں سے پتہ کیا ہے اور میں آپ کو نیوٹرل اوپینین دے رہا ہوں کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ تیاری کے بغیر آئی تھی پروگرام میں، وہ ان لوگوں کا مقابلہ آرگومنٹ میں نہیں کر پا رہی تھیں، اور پھر مندو خیل صاحب نے ان پہ جب کرپشن کا ایلیگیشن لگایا جو وہ بھی لگاتی ہیں لوگوں پہ، تو وہ بھڑک گئی، انہوں نے لفظ بکواس بھی استعمال کیا، انہوں نے وہاں پہ ایک لفظ جو ہے وہ گالی والا بھی استعمال کیا، وہ میں اپنے منہ پہ نہیں لانا چاہ رہا، یہ آن ایئر ہو گیا تھا، یہ بریک پہ جانے سے پہلے ہو گیا تھا۔ بریک کے بعد فردوس عاشق اوان صاحبہ ایکسپریس کی ٹیم سے لڑ پڑیں کہ آپ نے مجھے ٹریپ کیا ہوا ہے یہاں پہ اور آپ تینوں مل کے میرے خلاف پروگرام کر رہے ہیں۔ وہ سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ہاسٹائل محسوس کر رہی تھی، ان کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم چل رہا ہے کہ وہ واپس اسلام آباد جانا چاہتی ہیں یا کوئی ان کا رستہ نہیں بن رہا، وہ ہو سکتا ہے ملٹیپل پریشرز ہوتے ہیں، لیکن ایک سیاست کرنے والی خاتون جنہوں نے مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں کام کیا ہو، ان میں اتنا ضبط ہونا چاہیے کہ وہ اٹھ کے تھپڑ نہ ماریں، کسی کو گالی نہ دیں، اس چیز سے ان کو گریز کرنا چاہیے۔ میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے، یہ جو بات آپ نے کنکلوڈ کی ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں آپ کی جو بھی آپ نے وضاحت دی ہے اس کو بھی میں مان لیتا ہوں، اس لیے کہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھا، لیکن کہنا میں جو چیز چاہتا ہوں نا جی، آپ اس کی طرف آ جائیں۔ جس حکومت کو اپوزیشن سرے سے نہ پارلیمنٹ میں تسلیم کرے نہ سڑکوں پہ تسلیم کرے، سارا وقت اس کے خلاف مہم چلاتی رہے، اور دنیا 1.25 سال سے کرونا میں پھنسی ہوئی ہے، یہ سڑکوں پہ پھر رہے ہوں، تو یہ اس کا کریڈٹ جو ہے حکومت کو جاتا ہے اور اس وزیر اعظم کو جاتا ہے جس نے نہایت بہادری کے ساتھ دنیا کو یہ ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ وہ اس اہل ہے کہ کرائسس سے ملک کو نکال سکتا ہے۔ جس گڑھے میں یہ ڈبو کے گئے ہوئے تھے، 9 بلین ڈالر تھے پورے آپ کے پاس، اور اگلے سال آپ نے 10 بلین ڈالر واپس کرنے تھے۔ عمران یہ بھول گئے کہ وہ یہ وزیر اعظم کا جو کہتا تھا میں سائیکل پہ وہی بات ہوگی نا، یہ سچ سنتے نہیں ہیں، جب سچ نہیں سننا ہوتا تو بیچ میں بول پڑتے ہیں، میں دونوں کے درمیان نہیں بولا، اس لیے سچ سننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ آپ لوگوں نے اس ملک کو کھوکھلا کر کے چھوڑا، آپ کا مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ، آپ کا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، آخری دنوں کے دونوں کلپ جی عمران بھائی وہ نکال لیں، وہ کہہ کے گئے ہیں کہ یہ ان گورنیبل ملک ہے، جو بھی اس کے بعد آئے گا وہ اس ملک کو نہیں چلا سکے گا۔ مفتاح اسماعیل صاحب ریکارڈ پہ ہیں، اس نے کہا اسحاق ڈار کی ساری پالیسیاں میں تبدیل کر رہا ہوں جتنی جلدی ممکن مجھ سے ہو سکے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا، انہوں نے ایک دن ہمیں تسلیم نہیں کیا، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہاں تک پاکستان کو لے آئے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، یہ جو کہتے ہیں نا آر ٹی ایس بار بار کہتے ہیں،
23 पिटीशनें हैं आगे बढ़ाएं जो 2018 के अंदर आई, ऐसे सारे 432 पिटीशन थी जो 2013 के इलेक्शन के अंदर आई थी, और 42 वहां पे जो रजा साहब का कमीशन था उन्हें ऑब्जर्वेशन दी थी। 4 हल्के हमने खोलने को कहा था और 4 हल्के जो थे चारों के चारों हल्कों के अंदर चोरी नजर आ गई। चले मैं एक सवाल और है, एक सवाल और है, जरा थोड़ी देर के लिए ये लड़ाई झगड़े से इससे निकलते हैं। मुझे आप तीनों से एक सवाल छोटा छोटा पूछना है और मैं चाहूंगा कि मुख्तसर जवाब आप सारे मुझे दे दें। मैं मंदुखिल साहब आप लेता हूं। देखें, जब इंटरनेशनली सारे इदारे जो मईशत को जानते हैं वो कह रहे थे कि पाकिस्तान डिजास्टर की तरफ जा रहा है, तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तब हम भी ये कह रहे थे और आप भी ये कह रहे थे। लेकिन आज बैनुल अक़वामी इदारे कह रहे हैं नहीं, पाकिस्तान संभल रहा है, कुछ बेहतर हुआ है, उसको ऑक्सीजन मिल रही है। आप अब क्यों नहीं कह रहे वो बात? यानी पहले आप उनको कोट करते थे, अब उनको कोट क्यों नहीं करते आप? देखिए, मैं आपको मौजूदा वज़ीर ख़जाना का बयान कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने इसी इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में कहा कि मईशत तबाह हो चुकी है, और असद उमर साहब को इसी बात पे निकाला गया, आफिस शेख को इसी बात पे निकाला गया। ये भी चंद दिन पहले कैसे मईशत बढ़ गई, और फिर आप जो ये नारे लगाते थे, आप कह रहे हैं उन्होंने बयान दिया है कि मईशत तबाह हो चुकी है। आपके सामने, पूरे दुनिया के सामने, शौकत तरीन साहब का इसी हुकूमत के खिलाफ आज उनका पॉलिसी स्टेटमेंट ये कभी भी नहीं मैंने सुना। नहीं कहा है उसके बारे में, बिल्कुल पूरा तमाम मीडिया ने कहा। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये मईशत तबाह थी 2.5 साल से, अचानक 15 दिन पहले कैसे? सर, उन्होंने कहा था, देखें, उन्होंने कहा था कि डिफरेंट स्टेप्स लेने हैं मुझे, वो इख्तलाफ कर रहे थे, मैं तमाम जाहिर कर दिए पिछले वजीर पहले लोग कर रहे थे, उन्होंने और तरह किया, मैं और तरह करूंगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा कि तबाह हो गई। नहीं, देखिए मैं चीज बता रहा हूं, मतलब तो वही था ना उसको, मतलब तो वही था ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताए, क्या मुझे इस मौजूदा हुकूमत जो 126 दिन की धरना पार्टी में जो कहते थे हम 3 महीने में मईशत संभालेंगे, आज 3.25 साल हो गए, क्या मैं नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की बात करूं जहां वो चीनी 55 रुपए तक आज कितने की है? क्या वो जो कमीशन बना उसका रिजल्ट क्या है? क्या बनी गाला का घर में, सिर्फ मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूं चौधरी साहब के सामने, बनी गाला का घर का क्या सोर्स ऑफ इनकम है इमरान खान साहब को जो चल रहा है? पहली बात, मैं उसकी टाइटल पे नहीं, जो मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, और फिर मैं कह रहा हूं। अच्छा, ये बात आप कौमी असेंबली में खड़े होकर क्यों नहीं? मैं बिल्कुल सारी करूंगा, अभी चले तो सही ना कौमी असेंबली आपके पार्टी पूछ लेती थी। देखिए मैंने 17 जो है वो क्वेश्चन मैंने जमा किए, लेकिन ये बजट आ गया, मेरी बात मैं सब पे करूंगा, मौका नहीं मिला। अच्छा, अब दूसरी बात वो तो अभी आए ना, मैं अभी आया हूं और बजट शुरू हो गया, मैंने 17 क्वेश्चन जमा किए हुए। अब सवाल ये है, मैं चीज बता रहा हूं, मैं ये भी कह दूं, ये जो 18 साल का वोटर का वो था, मैं इमरान खान साहब का वकील था, ये मैंने जमा किया पहली मरतबा 2002 में, ठीक है। मैंने बहुत सारी कवानीन, ये जो बच्चों का कानून है, ये मैंने जनरल मुशर्रफ के दौर में ये मैंने पिटीशन दाखिल की थी, जहां पंजाब और सिंध में चुनाव एक्ट था और बलूचिस्तान और पुख्तूनख्वा में नहीं था। तो मैं इधर बड़ी शौक से आया हूं कि अल्लाह करे मैं यहाँ तो असम्बली में बैठा हूं या तो बात ये कहने का, मैं सिर्फ इनको ये याद दिला रहा हूं, इमरान खान साहब के, इनकी पार्टी को, ये क्या क्या दावे के सारी यू टर्म, अब यू टर्न तो खत्म हो गए, बता रहा हूं, तो बानी बन गई यू टर्न। अब सवाल ये है, मैं दावे के साथ कहता हूं, चौधरी साहब सुन लीजिए बात, ये 5 साल में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। महंगाई का तूफान आपके सामने, बेरोजगारी का तूफान आपके सामने। आपको पता है एक्सपोर्ट कितने इस वक्त, इंपोर्ट कितने? 50 अरब डॉलर से ज्यादा है, और इनका एक्सपोर्ट कितने? 20 से 30 अरब डॉलर। अब ये बताओ, जो ये रिश्वत देते थे, इमरान खान साहब कहते थे कि मैंने एमपीए को फंड देना रिश्वत है, आज इमरान खान साहब ने 68 अरब रुपए बजट में इन रिश्वत के लिए, कोरोना की मद में IMF, ये सवाल तो आप रखेंगे 68 अरब रुपए ये जस्टिफाई? जी बिल्कुल मैं कह रहा हूं। अच्छा, आप ये बताओ कि इमरान खान साहब ने IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितने अरब रुपए लिए कोरोना के मद में, और कोरोना की मद में रखे बजट में सिर्फ 5 अरब। बात ये होता है ना, तालीम के लिए कितने रखा है, जो तालीम की, कहां गए वो यूनिवर्सिटी बनाना, कहां गए वो प्राइम मिनिस्टर हाउस, कहां गए वो गवर्नर हाउस जो गिराना था। ये एक बात हो तो मैं आपको बता दूं। अब सवाल ये, अब आ गए ये गाली गलोच का ब्रिगेड बन गए, और ये पहली मर्तबा नहीं, इमरान खान साहब जब कंटेनर पे था, ओए करके ओए। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, पते की बात बताऊं, आपने कभी किसी इमरान खान साहब की पार्टी के किसी रहनुमा से सुना हुआ कि इमरान खान साहब, सब कहते हैं इमरान खान, क्यों? वही तमीज उसने सिखाया। मैं या मेरी अपोजिशन का दूसरे, हम हर लीडर को जिसके साथ हमारी बनती नहीं बू, उसके साथ हम साहब लगाता है। तहरीक इंसाफ वाले क्योंकि इमरान खान से नक्श कदम चले, ये सब इमरान खान ही कहते हैं। आपने गौर किया इस बात पे? नहीं, मैंने गौर कर लिया है। आप मेरे पास जवाब है लेकिन टाइम नहीं है। एक मुझे जरा जवाब है लेकिन टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें याद आ गई जी। लोग तो जरदारी भी नहीं कहते थे, वो तो मदारी कहते थे, आपको याद नहीं है? नहीं, शहबाज शरीफ साहब। चले इनार बानी खान साहब, इमरान, मुझे ये बताएं कि डिबेट कहां गई बजट की, और उसका क्या बनेगा अब?
دیکھیں آپ نے ابھی سروے کی بات کی تو سب سے پہلے تو آئی تھنک وہ IPSOS کا سروے جو ہے یہ تو 100% ہے، تو آپ کو 100% ہو، سورس آف انکم نہیں ہے، کروڑوں کا محل چلا رہا ہو، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے آپ کا؟ بات رہا ہو جائے ہنا صاحب دیکھیں عمران آپ ہنا صاحب کوئی نہیں بات کریں پھر جی آپ سرویز کی بات کر رہے ہیں تو ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے ایک IPSOS کا سروے آیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ 75% کس کا IPSOS اس میں 75% آف دا پیپل تھنک کہ معیشت جو ہے وہ غلط سمت میں جا رہی ہے اور لوگ بے روزگاری سے اور مہنگائی سے بہت پریشان ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ سروے آپ چاہے شیئر بھی کرنا، اور اس میں بہت لوگوں نے یہی کہا ہے کہ ہم لوگ دیکھیں نا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بے روزگاری. 50 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے اور 2 کروڑ سے زیادہ لوگ پاورٹی لائن کے انڈر چلے گئے، پہلی چیز. دوسری بات، یہ بجٹ میں نمبرز کا گورکھ دندہ جو مرضی کہہ دیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ پیٹرول کی پرائس پھر اضافہ ہو گیا ہے، آٹے کی کیا پرائس ہے، چینے کی پرائس کہاں پہنچ گئی ہے، لوڈ شیئرنگ ہو رہی ہے. تو معیشت کے نمبرز آپ جو مرضی پریزنٹ کر لیں، ایک عام آدمی جب اپنے گھر کے اندر چولہا بھی نہیں چلا سکتا اور مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے اور بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے، تو اسی وجہ سے شاید آپ اپوزیشن لیڈر کو یہ تقریر اسمبلی کرنے دے رہے کہ وہ شاید آپ کے ایکچول نمبرز جو آپ کے سارے فیک نمبرز ہیں وہ سامنے لے آئیں. تو سب سے امپورٹنٹ بات سرویز نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے کہ ایکچول گراؤنڈ ریالٹی میں کیا ہو رہا ہے. جب لوگوں کے گھروں میں لوڈ شیئرنگ ہو رہی ہے، بجلی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، آٹے کی پرائس جو ہے اتنی بڑھ رہی ہے، چینی کی پرائس، گھی، نارمل ایوری ڈے یوزیج کی پرائس بڑھ رہی ہے، لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پاورٹی لائن سے لوگ نیچے جا رہے ہیں، تو انہوں نے معیشت کو کیا کرنا ہے، پہلی چیز. دوسری بات، اگر آپ اتنے شور ہیں اپنے بجٹ کے بارے میں، اپنی معیشت کے بارے میں، پھر ان کو اتنا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے تھا کہ شہباز شریف صاحب ایک اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو تقریر کرنے دیتے، ان کی جو ہائی لائٹ کرنے دیتے پوائنٹس. پھر کیوں ان کے سارے وزراء جو ہیں وہ اتنے انسیکیور ہو کے پارلیمنٹ میں سامنے کھڑے ہو کے شہباز شریف صاحب کو بات ہی نہیں کرنے دے رہے. اور میں یہ ایکسپیکٹ کروں گی کہ کل حمزہ صاحب کی تقریر ہے، اور میں نے جو سنا ہے کہ ان لوگوں نے پلان کیا ہے کہ PTI کی جو MPAs ہیں وہ بہت شور مچائیں اور ہم لوگوں کو تنگ کریں اور کل بھی گالم گلوچ کریں اور اٹیک کریں. تو پلیز میں آپ کے فورم سے یہ ریکویسٹ کروں گی، اور میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ شاید جو اسپیکر ہیں وہ نیوٹرل اسپیکر ہوئیں گے اور وہ چیزیں الاؤ نہیں کریں گے ایسی. تو یہ کل جو اسمبلی کا سیشن ہے اس میں چلے کل کا پھر کل دیکھتے ہیں. اعجاز چودھری صاحب رسپونڈ کریں، آپ کے اوپر ایلیگیشن آئے دھڑا دھڑ. میں دونوں نے ہمارے اور آپ نے بڑے سوال اٹھا دیے ہیں. میں آپ سے پہلی بات کرتا ہوں، آپ کو 6 ماہ پہلے میں آپ کے پروگرام میں آیا، جی میں 6 ماہ پہلے آپ کے پروگرام میں آیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب سے عمران خان وزیر اعظم ہے، پاکستان میں کسی کسان کو منافع نہ ہوا ہو، کسی ایک آدمی کو سامنے لے کر آ جائیں. اور آج میں اس چیلنج پہ کھڑا ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر کسان نے، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فصل ٹارگٹ سے کم ہوئی اور فلاں ٹارگٹ سے کم ہوئی، لیکن کسی کو منافع نہ ہوا ہو، ایک بندہ نہیں. آپ 65 سے 70% لوگ ہمارے دیہی آبادی اور زراعت کے اوپر ان کی زندگی ہے. الحمدللہ پاکستان کے اندر 1100 ارب روپیہ اس سال زرعی معیشت کے اندر اضافہ ہوا ہے. ان کو یہ نظر نہیں آتا، ایک بات. دوسری بات، کووڈ کے بعد شہری زندگی بے حد متاثر ہوئی ہے، اس پہ کوئی دو آرا نہیں ہے. اس کو ہم نے 210 ارب روپے کے عام آدمی کو اٹھانے کے لیے پیکج دیا، 1200 ارب روپے کا پیکج دیا تاکہ 15 جو لارج انڈسٹریز ہیں وہ آگے بڑھیں. اب میں چونکہ وقت بھی دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے، مجھے بتائیں کہ جب JP مورگن، موڈی، بلومبرگ اور سٹاک ایکسچینج یعنی ہر سارا ریکارڈ توڑ رہی ہو اور یعنی ساری دنیا یہ کہہ رہی ہو کہ پاکستان کی معیشت جو ہے ٹیک آف کر رہی ہے اور اب وہ اسٹیبلٹی سے شرح نمو اضافہ ہو رہا ہے، تو ان کو کون سنے گا؟ دوسری بات، آپ کو یاد ہے اسحاق ڈار نے فگرز فج کی تھی اور ہمیں IMF کو جرمانہ پے کرنا پڑا تھا. آج سر وقت ختم ہو گیا، میرے پاس وقت ختم ہو گیا سر انفارچونیٹلی پروگرام کا. تو یہ چلتی رہے گی، بات کریں گے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ. معذرت چاہتے ہیں آپ سے، اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.